वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कुछ मामला थे जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत थी। बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए, हमने कोशिश की थोड़ा सा इमिग्रेशन के हवाले से और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। उसके साथ साथ और भी कुछ मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जा सके। ख़ास तौर पे जो नौजवानों को इस वक्त दरपेश मसाइल हैं या मुश्किलात हैं, उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर सकें। इसी मुनासबत से हमारे पास आज मेहमान स्टूडियोज़ में दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के मौजूद हैं, जिनसे हमारी गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात पर। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा अज़हर हुसैन साहब को, जो कि एक बिज़नेस एक्सपर्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अक्सा ज़हीर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। बिज़नेस से ही आपका ताल्लुक़ है, दोनों नौजवानों के लिए और अवेयरनेस के हवाले से ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अज़हर हुसैन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करेंगे। ये बिज़नेस के लिए सबसे पहले जो सरमाए की अहमियत है वो कितनी ज़्यादा है? हमारे यहाँ ख़्याल एक ये है कि जो कैपिटल होता है वही आपकी स्ट्रेंथ होता है, और कितना आपके ख़्याल में मुन एक कैपिटल रिक्वायर्ड होता है किसी भी काम को एक नौजवान या कोई इंडिविजुअल जब एक कमेंस करने चाहता है, कितना आपके ख़्याल में उससे सरमाए से काम का आगाज़ हो सकता है? क्या आप राय रखते हैं? क्योंकि एक बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है उसको लेके पैसे की ही वैल्यू है, आपके कैपिटल की ही वैल्यू है, लेकिन ये सोच लेना कि आपके पास जब तक एक बड़ी अमाउंट नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, ये एक वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में दे दिया गया है जिसको लेके आज हमारी यूथ ने बिज़नेस को सोचना छोड़ दिया। तो बेसिकली बिज़नेस करने के लिए आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ होने चाहिए। मैटर नहीं करता कि वो बिज़नेस आप एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकल जो चीज़ है वो होती हैं दो चीज़ें। फर्स्ट थिंग में आपके पास जो आइडिया है वो कितना जानदार है, और फिर आपके अंदर उसको ले जाने की पावर कितनी है। पावर मतलब आप कितना हाई लेवल पे जाकर उसको सोचते हैं, उसके दरमियान जो हाई चीज़ें हैं, उसके दरमियान जो आपको लगता है कि मुश्किलात आएंगी या जो आसानी आएंगी, आपने उनको कैसे लेना है। अगर आपकी गिरफ्त उस चीज़ पे आ जाएगी, देन ये मैटर नहीं करता कि आपके पास अमाउंट छोटी है या बड़ी, बिज़नेस आपको ले जाने की ताकत है। ठीक है, एक तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन जो है वो सही होनी चाहिए। दूसरा ये कि जो रिस्क असेसमेंट है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की एपेटाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो जब रिस्क असेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, और यही वो स्टेज होता है जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे बात। इस पे तो डेफिनेट जो आपकी रिस्क इन्वॉल्वमेंट है वो इफ़ हैव यू नॉट कंप्लीट नॉलेज अबाउट योर फील्ड, यू कैन से कि अगर आपके पास आप जो करने जा रहे हैं बिज़नेस उसका आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेट आप 100% लॉस में चले जाएंगे। आपका लॉस में जाना नेचुरल हो जाएगा, रिस्क इन्वॉल्वमेंट पक्की हो जाएगी। हाँ, लेकिन इस रिस्क को लेके बिज़नेस ना करना, मैं इस बात पर बहुत ज़ोर देता हूँ हमेशा कि इस रिस्क कुछ से डरना और बिज़नेस ना करना ये बहुत रॉन्ग है। जब आप बिज़नेस सेटअप में जाएंगे, रिस्क की इन्वॉल्वमेंट को बेयर करेंगे, देन आप बिज़नेस में जगह बनाएंगे। और बिज़नेस का एक फॉर्मेट याद रखिएगा, जो बिज़नेस आपका लॉस करवाना जानता है वही बिज़नेस आपको प्रॉफिट जोन में भी ले जाना पक्का जानता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असेसमेंट की बुनियाद पर अगर उसमें ज़्यादा रिस्क है तो आप उसको कमेंट्स नहीं करते, जो कि ज़्यादातर हम देखते हैं नौजवान में करते हैं, और हमेशा से एक हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो जितना ज़्यादा रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इनिशिएट करना पड़ेगा। फेलियर, अब जब भी बिज़नेस की बात आती है तो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लोगों को फेयर होता है वो होता है फेलियर। फेलियर क्या चीज़ है आपकी नज़र में? आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि फेलियर आपके लिए क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली फेलियर जो है वो आपकी दिमाग की एक सिंपल वो इंडिकेशन है जो आप अपने आप को खुद ही दे रहे होते हैं। दुनिया में फेलियर का लफ्ज़ आपको फेल करके छोड़ता है। जब आप अपने आप को एक लाइन दे देंगे कि हाँ मैं कर जाऊंगा, तो आपका फेलियर आपको खुद से छोड़ना स्टार्ट कर देता है। इट्स मीन दैट आपका फेल होना
کام نہیں ہے. آپ کا فیل ہونا آپ کے دماغ کی وہ صلاحیتیں ہیں جو آپ پازیٹیو ویز سے لگانے کے بجائے اس نیگیٹو سینس میں لگا رہے ہیں کہ میں فیل ہو گیا تو, یا میں فیل ہو جاؤں گا تو آپ فیلئر کو اس وجہ سے لیں گے کہ ایک ہی لائن بول کے کہ اگر میں پاس ہو گیا تو یہ وہ لائن ہوگی جو آپ کو سکسیس کی طرف لے جانے میں نہ صرف مددگار ہوگی بلکہ پکا لے کے جائے گی. ویری گڈ. آپ کی بزنس کی ابتدا کیسے ہوئی یہ میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے نا یہ لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. کیسے خیال آیا بزنس کا کہ بزنس کی طرف جائے؟ یہاں پر ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ ہمیں زیادہ جابرز کی ضرورت ہے یا جاب کو زیادہ لوگ سیکھ کرتے ہیں. آپ نے کیسے شروع کیا؟ میں اسٹارٹ سے سوری بولوں گا کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں جاب کو پسند نہیں کرتا. بس میرا ماننا یہ ہے کہ جابس کو لے کے آپ صرف سروائیو کر سکتے ہیں, آپ اس سے کوئی بیٹرمنٹ آف پاکستان کی طرف نہیں جا سکتے. اب بیسیکلی میرا جو تعلق ہے وہ ایک بزنس مین گھرانے سے ہے. یعنی میں نے جب اپنا ہوش سنبھالا تب سے ہی اپنے سبھی کزنز کو, بھائی لوگوں کو, اپنی فیملی کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا. اب الحمدللہ جب ہم بزنس کر رہے تھے تو جیسے جیسے کر رہے تھے تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کے پاس نہیں تھی, ہمارے پاس تھی. اب ڈیفینیٹ کچھ چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں, وہ چیزیں ہماری یوتھ کے پاس آئیں گی. تو وہ جب آپ اس کا آپ ایک مکسچر بناتے ہیں, جب آپ اس پہ آپ ایک امپلیمنٹیشن پہ جاتے ہیں مکس کر کے, تو اس کا رزلٹ اور بیٹر ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ سنس 1993 میں آپ کو ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ میں اپنے خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس نے اپنے پاپا جی سے 1 لاکھ روپیز کی ڈیمانڈ کر دی تھی کہ مجھے چاہیے, میں نے ایک بزنس کرنا ہے. تو میرے چاچو نے شدید اختلاف کیا تھا کہ اس عمر میں اتنی بڑی اماؤنٹ, کیونکہ اس ٹائم 1 لاکھ روپے کی ورتھ تھی. تو پاپا جی نے بولا تھا کہ اس لیے دوں گا اپنے بیٹے کو 1 لاکھ روپے کہ یہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ ہے, پہلا لڑکا ہے جو بزنس کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہیں وہ لڑکے پیسے مانگتے ہیں تو وہ سائیکل کے لیے, موٹر سائیکل کے لیے. تو الحمدللہ دیٹ ٹائم پاپا جی نے 1 لاکھ روپیز دیا تھا. تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ بزنس جو ہے ہماری آدھی فیملی کو, مطلب آدھے خاندان کو لے کے چل رہا ہے. میرے بھانجے بھتیجے اللہ کے فضل سے, اگر میں آپ کو ایک سیکوینس میں بتاؤں, ہیو 19 to 12 شاپس ان مارکیٹ الحمدللہ اس ایک شاپ سے. سو میرا ماننا یہ ہے کہ جو بزنس میں ورتھ ہے وہ جاب میں کبھی ہو نہیں سکتی. ویری گڈ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ سب سے پہلے انیشیٹو لینا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ سوچ پازیٹیو ہو اور پھر جا کے چیزیں ایگزیکیوٹ کرتی ہیں. تو اس اظہر حسین صاحب کے کیس میں بالکل ہوا کہ کم عمر میں خیال آیا کہ بزنس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اب یہ کہ بزنس ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا, پھر آپ ٹرینڈ سیٹر بنے اپنی فیملی کے اندر, آپ کے فوٹ سٹیپس پہ دوسرے آپ کے فیملی کے لوگ چلے, پھر انہوں نے بزنس کا رخ کیا. آگے کیا دیکھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ اب ایک تو ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے دنیا میں بڑی سکسیس سٹوریز کو دیکھتے ہیں, بڑے بزنس آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں, وہ بلیو کرتے ہیں ایکسپینشن کے اوپر کہ اس کو مزید پھیلایا جائے, مزید لوگوں تک پہنچایا جائے, لوگوں کو اس کا حصے دار بنایا جائے, شراکت دار بنایا جائے. کیا اس کے بارے میں خیال آیا ہے اور کیا سوچ رکھا ہے کہ آگے جا کر اس کو کتنا ایکسپینڈ کر سکتا ہوں, یہ بتائیے. بیسیکلی ابھی ہم جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے, یعنی ہماری ینگ جنریشن جو ہے, اس کو ہم ایک چیز اویئر کروانے کی کوشش میں ہیں. اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سے ایک ٹریننگ سیشنز کا, فری ٹریننگ سیشن ان آل پاکستان کا باقاعدہ سے اسٹارٹ کر دیا ہوا ہے. الحمدللہ لاسٹ 3 منتھس میں ہمارے 3 سٹیز جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں, جس میں ہمارا کانسیپٹ سمپل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں رزق کے 100 حصوں میں سے 90 حصہ جو ہے وہ بزنس میں رکھ دیا گیا ہے, اور جو 10 حصے ہیں وہ ہم نے رکھ دیے باقی کاموں میں. تو انفارچونیٹلی ہماری جو سلیکشن ہے وہ 10% والی زیادہ ہو گئی ہے اور 90% والی کام ہو گئی. تو بیسیکلی ہم اپنے جو ینگ جنریشن ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ونس اگین کیسے بزنس مائنڈڈ کر سکتے ہیں, ان کو اس ڈر سے کیسے نکال سکتے ہیں کہ بزنس میں فلاپ ہو گئے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا رسک آپ کی بائی ایئر ٹریول ہے, جو 2 دن پہلے میں اور اکثر ظہیر کر کے آ چکے ہیں, مطلب اسلام آباد ٹو کراچی. آپ ایئرپورٹ پہ جا کے بھی مسکراتی سیلفی لیتے ہیں اور سیٹ پہ بیٹھ کے بھی سیلفی لیتے ہیں,
اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ 38,000 کی فٹ پہ بلندی پہ جا رہے ہیں اور آپ دنیا کا سب سے بڑا رزق بخوشی قبول کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو اور دل کو یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ آل از ویل۔ آپ نے بزنس سیکٹر میں بھی اتنی سی چیز کو ہی جب لے لیا، انشاءاللہ ایوری بزنس ہے ورتھ کہ وہ آپ کو لے جائے۔ میرا ماننا یہ ہے آپ 1,000 روپے والا کام کریں، آپ 1,00,000 والا کریں، 1 کروڑ روپے والا کریں، بٹ اپنا بزنس کریں۔ آپ کا بزنس روزانہ 2 روپے کمائے، اس میں سے 50 پیسے پاکستان کی معیشت میں مس جاتے ہیں، لیکن آپ کا جاب کا پیسہ وہ صرف آپ جب واپس جائیں گے کچن میں لگا کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ آپ غلط نہیں کر رہے، آپ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں، اپنا گھر چلا رہے ہیں، اٹس اے ویری گڈ سائن، بٹ سمپل یہ ہے کہ آپ ایک کام وہ کریں جس سے آپ کے پاس کچھ ایسا ایسٹ بنے جو ان فیوچر پاکستان کی بہتری کے لیے ہو۔ اس کے لیے صرف ہم بزنس سیکٹر میں ایجاد کر سکتے ہیں۔ ویری رائٹ، ٹھیک ہے۔ موونگ فارورڈ تھوڑی سی بات ہو جائے کہ بزنس کس چیز کا کیا جائے۔ آج کل آئیڈیاز سیل ہو رہے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ اسٹارٹ ہو چکی ہے اور بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز بن گئی ہیں جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے آئٹمز ہیں یا کون سا ایسا کام ہے جس کو پرسو کیا جائے؟ ورنہ عموماً ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ ہم بتاتے تھے کوئی ایسا کام کریں جیسے کنزیومر آئٹمز کے اندر کام کریں جو فاسٹ موونگ ہے، اس کو پرسو کریں، یا پھر کوئی ایسا کام کریں جس کا کمپٹیشن جو ہے وہ زیادہ نہ ہو۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں، یہ فرمائیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو بزنس کرنا ہی وہی چاہیے جس میں آپ کو بہت زیادہ کمپٹیشن ملے۔ جب آپ کمپٹیشن میں جائیں گے آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بیسیکلی جب آپ ریلیکس زون میں جاتے ہیں، ریلیکس زون میں جانا ہی آپ کی ناکامی ہے۔ جب آپ رہیں گے مارکیٹ میں کمپٹیشن میں، استاد محترم بولا کرتے تھے کہ اس دنیا میں ایک دشمن آپ کا ویسا بھی ہونا چاہیے جو آپ کو جگا کے رکھے۔ تو کمپٹیٹر جو ہے وہ آپ کو جگا کے رکھتا ہے، تو جگا رکھنے کا جو کام ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ باقی الحمدللہ ابھی ہم نے یا ہماری آرگنائزیشن نے ایک ایسا آئیڈیا ڈیولپ کیا، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کلاس میں اپنا آپ لوگ ریکویسٹ کر کے اپنا نمبر چھوڑیں گے کہ کیسے کوئی بھی پرسن صرف 20,350 روپے سے وہ پیسہ جو ایک گرل جا کے اپنے نیلز پہ اڑا دیتی ہے، ہیئر کٹنگ میں اڑا دیتی ہے، ہم ایک ڈنر میٹنگ میں اڑاتے ہیں، وہ پیسہ کیسے آپ کو 4 to 6 منتھ میں 1 کروڑ روپے ارن کر کے دے گا۔ ہم نے فارمولہ بنا دیا ہے، اس پہ الحمدللہ ہمارا جو ہے ٹریننگ سیشنز بھی ہوں گے۔ 20,350 روپے، میرا ماننا یہ ہے کہ میرے پاکستان کی گرتی معیشت کو ان 3 to 5 ایئرز میں واپس لے آئے گا میرا فارمولہ 20,350 روپے والا انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات ہے۔ لیجیے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا ہے، اور دوسری یہ کہ بات اظہر حسین صاحب نے بڑی اچھی بات کی، یہ کمپٹیشن ہے دیٹ ایکچولی کیپس یو الائیو۔ تو یہ کمپٹیشن ہونا ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں۔ ایکٹیو ان اے سینس کہ جب تک آپ کے سینسز کام کرتے رہیں گے تب تک آپ کو سکسیس کے چانسز ہیں، اور جیسے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکل کے ہی آپ کو سکسیس ملے گی۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جیسا بھی یہ جو کیپٹل کی بات ہے جو ہمیشہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے یہ کیا ہے؟ جیسے انہوں نے انیشیٹ لیا، ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ تھی جس سے کام اسٹارٹ کیا، بٹ سب کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ چھوٹا ایک سرمایہ جو ہے اس کو کیٹر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آج کل کیونکہ آن لائن ٹریڈنگ اور آن لائن بزنسز کا جو ٹرینڈ ہے بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ اسٹڈی کریں، اور یہ بڑا آسان ایک کام بن چکا ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچیے۔ اکثر ظہیر یہ بتائیے گا، جیسے ابھی اظہر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں خاص طور پہ، یہ خیال شاید کم لوگوں کو ہے کہ جتنا ہم دیگر جگہوں پر پیسے لگاتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے اپنے اوپر ہونا چاہیے، لیکن گرومنگ کے اوپر ہونا چاہیے، سب جگہ ہونا چاہیے، لیکن کیا اسی سرمایہ سے کام ہو سکتا ہے، انیشیٹو لیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے بزنس کی طرف، اور بزنس کی طرف لانے کی کیا وجہ بنی؟ فرمائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اظہر حسین کے ساتھ کام کرتے ہوئے 3 منتھس ہو گئے ہیں، اور میں ان کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو میں نے ان کے آئیڈیاز پہ ورک کیا، تو میں نے اپنی لائف کو بہت چینج فیل کیا کہ میری لائف بہت چینج ہوئی ہے۔
تو جیسے انہوں نے بتایا کہ اگر ہم انیشیل اماؤنٹ 20,000 سے بھی مطلب جو ہم اپنے اوپر سیلف گرومنگ پہ لگاتے ہیں، اگر ہم اس سے بزنس اسٹارٹ کریں تو ہمارے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ ہم اسے اویل کریں اور ہم آگے جو اپنی لائف کو بیٹرمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کے آئیڈیا پہ ورک کیا اور الحمدللہ میں نے اپنی لائف کو بہت چینج پایا ہے. تو ایک اچھا چینج جو ہے وہ جی. محسوس ہوا ہے اس چیز کو میں ریئلائز کیا. اپنی فرینڈ سرکل میں بھی سب کو یہی کہتی ہوں، اور انہوں نے بھی اس پہ ورک کیا اور سب کو یہ چیز بہت اٹریکٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ جو فائنینشیل کنسٹرین ہے یا جو چیلنجز ہیں، معاشی مشکلات وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس موقع پر اگر اس کا فیصلہ نہ کیا گیا تو یہ ایک بڑی غلطی ہوگا. یہ بڑا ضروری ہے. اظہر صاحب اب یہ فرمائیے کہ اب جو اس وقت معاشی مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ سیکنڈری انکم کی ہمیشہ ایک ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایونیوز ہیں جن کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے اس وقت موجودہ دور میں؟ بیسیکلی اب آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں تو آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک چیز کو اپنے دماغ کو پورا دے دینا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ایٹ دی اسٹیج پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی یوٹیلائزیشن آف PKR کی. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو ہمارا کانسیپٹ ہے، سم ٹائم ہمارا جو ہے پیسہ ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ روپیز جو ہم بولتے ہیں یہ ہماری سیونگ ہے، اور ہم سم ٹائم اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں گھر میں یا بینک میں رکھ دیتے ہیں. اب اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا. ہم نے کیا جانا ہے کہ ہمارے پاس سپوز 2 لاکھ ہے یا 1 لاکھ ہے اور 5 لاکھ روپیز ہے. آپ محلے میں بھی ایک چھوٹا سا کام سٹارٹ کریں. آپ گھر میں 2 گھنٹے سم ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایپ بھی یوز کر رہے ہیں، ہم یوٹیوب ہم یوز کر رہے ہیں، ہم ٹویٹر ہم یوز کر رہے ہیں، ہم ٹک ٹاک ہم یوز کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، وہ سب ہمیں یوز کر رہے ہیں. کیا اچھی بات. اس پوائنٹ کو ہم نے سمجھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے 2 ہارس جو آپ میڈیا کو دے رہے ہیں، ان سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، آپ نے 2 ہارس اس میں سے آپ کوئی سب ایک چھوٹا سیٹ اپ بنائیے. ٹوٹل 2 اور 3 ہارس پہ ہوگا، لیکن آپ اس میں سوچیں کہ آج میں نے 300 to 500 روپیز جسٹ ارن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج آپ 500 روپے آگے جائیں گے. آج آپ کا پاکستان 500 روپے آگے جائے گا. جب آپ اور آپ کا پاکستان 500 روپے پر ڈے آگے جانا شروع ہو جائے گا، دین یو کین سے کہ ہم نے ایک قدم بڑھا دیا ہے پاکستان کو واپس لانے کے لیے. اس سٹیج پہ جب آپ شدید مشکلات کا شکار ہیں، پاکستان کی بات کروں، اور مجھے اس بات میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہم نکلیں گے. بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، میرا یہ ٹرسٹ ہے کہ ود ان فیو ٹائم انشاءاللہ وی ول بی بیک انشاءاللہ. ہمیں اس کنڈیشن کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو لے کے کہیں جانے والا، ایسا نہیں ہے. ہم اس کنڈیشن سے بھی نکلیں گے، لیکن اس کو نکال سکتی ہے تو صرف یوٹیلائزیشن آف PKR. آپ یوٹیلائزیشن کی طرف آئیے، اپنا پیسہ گھروں میں مت رکھیے. آپ سوچتے ہیں میرا پیسہ گھر پڑا ہے، سیف پڑا ہے. میرا ماننا ہے سب سے زیادہ ڈینجرس زون میں وہ پیسہ پڑا ہے، کیونکہ وہ وداؤٹ ارننگ آپ سے ایکسپینڈیچر میں چلا جائے. آپ کسی بھی سیکٹر میں لگائیں گے، آج کا ایکسپینس وہ آپ کو ضرور نکال کے دے گا. پھر ہم نے کچھ فیلڈز کو اسٹڈی کیا، تو اس میں ہم نے ایک فیلڈ کو بڑا ٹاپ پہ پایا پاکستان میں کہ وہ بڑا اچھا سے سیکٹر میں جا رہی ہے. فرسٹ ٹائم انہوں نے پراپرٹی کو عام کنزیومر کے لیے اوپن کر دیا. اس سے پہلے پراپرٹی سیکٹر میں سمپل کیا فارمیٹ تھا کہ ہائر لیول جو تھا، سپوز 1 پرسن ہے 20 لاکھ 30 لاکھ روپیز، دین وہ پراپرٹی زون میں جا سکتا تھا. تو ہم نے ان کو اسٹڈی کیا. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی آپ لوگوں کو نیکسٹ انشاءاللہ اویئر دیں گے، اویئر کریں گے کہ انہوں نے چھوٹے کنزیومرز کو مطلب 5 to 10 لاکھ روپیز کو بھی رینٹل ایگریمنٹ پہ بھی لے آئے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ سائن فار پاکستان، آلسو فار پاکستانی پیپلس. میں چاہوں گا اس کو اسٹڈی کیا جائے. اس کا بھی انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں آپ کے توسط سے اس کو شیئر کریں گے. سو بیسیکلی پاکستان کے لیے ضرورت ہے کہ آج ہم سب ایک ہو کے بزنس مائنڈڈ بنیں. ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں جو کانسیپٹ دے دیا کہ بیٹا آپ اچھا نہیں پڑھو گے تو اچھی جاب نہیں ملے گی، ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. آج میں چاہوں گا اپنی بہنوں کو یہ میسیج دینا، اپنی ماؤں کو یہ میسیج دینا کہ وہ اپنے بچے کو جب بھی اسکول جانے کے لیے ڈانٹیں تو پلیز یہ کہہ کے نہ بولیں کہ بیٹا اچھا پڑھے گا نہیں تو اچھی نوکری نہیں ملے گی. آپ ان کو بولیے بیٹا تیری اچھی تعلیم تجھے اچھا بزنس مین بنا سکتی ہے. آج آپ دنیا کی ہسٹری اٹھائیے، جتنے بھی ممالک ہم سے آگے ہیں
ان میں اور ہمیں آپ کو صرف ایک ہی فرق ملے گا، وہ ہوگا بزنس اور جاب کا. ہم بہت زیادہ جاب سیکٹر میں چلے گئے. جو کام ہمارے 10 لوگوں نے کرنا تھا وہ ہم 90 پیپلز کر رہے ہیں، اور جو کام ہمارے 90 پیپلز نے کرنا تھا وہ 10 لوگ کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹ پھر ہم سروائیو بھی کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے. بات بالکل درست ہے کہ ہماری اپروچ میں بہت زیادہ فرق ہے. جو ہمارے سوچنے کا طریقہ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابھی اظہر حسین صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ لوگ جب نوکری کو پرسو کریں گے یا اس کی اگر چاہ رکھیں گے تو پھر وہ نوکری ہی ملے گی، بزنس کی طرف نہیں جائیں گے. اور انفارچونیٹلی یہی کچھ ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. بہت ساری اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یعنی بریک کے بعد سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. تو یہ پروگرام بہت ہی زیادہ خاص ہے کہ نوکری سے بات آگے بڑھنی چاہیے. جیسے کچھ دیر قبل بات ہو رہی تھی کہ بیرون ملک لوگ مواقع کی تلاش میں نکلتے ہیں، وہاں پہ جا کے کام تلاش کیا جائے. یہ خود کیوں مواقع پیدا نہیں کر رہے؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے. یہی سوال میں رکھوں گا اظہر حسین کے سامنے اور ان سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا. اظہر صاحب، جس سے بھی آج آپ بات کریں پاکستان میں کسی بھی نوجوان سے، نوجوان نہ بھی ہو، کوئی پختہ عمر کا کوئی شخص بھی، تو یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بھی مواقع ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں ہیں. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسنگ ہے؟ میں اس کے پوچھ چاہوں گا ذرا گفتگو ہو جائے. جی بیسیکلی پاکستان میں کسی چیز کی کمی ہے. الحمدللہ. میں آپ کو بات بتاؤں، میرے اللہ نے پاکستان کو جس جگہ پہ جوڑا ہے نا، جی یہ پوری دنیا کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف فرق کہاں آ رہا ہے؟ ہم نے سوچ لیا ہے، جی ہم نے سوچ لیا اپنی ہے سے رکھی ہوئی. کہ وہاں جا کے کر سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو یہاں رہ کے کر سکتے ہیں وہ کہیں بھی نہیں کر سکتے. سر پاکستان کی پوٹینشل، پاکستان کی بزنس پوٹینشل مجھے نہیں لگتا ورلڈ میں ہے. فرق آ رہا ہے تو صرف آپ کی اس تھنکنگ میں جو آپ اپنے آپ کو دے نہیں رہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آج آپ سوچ لیں، آج آپ سوچ لیں، جی اور جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا. یہ میری وہ لائن ہے جو میرے پاکستان کو 1 سال میں ہر ملک کے اوپر بٹھا رکھنے کی طاقت رکھتی ہے. ہماری یوتھ میں وہ طاقت ہے، صرف نہیں ہے تو گائیڈ لائن نہیں. بالکل ٹھیک ہے. گائیڈ لائن دیجئے. الحمدللہ اس پہ ہم باقاعدہ سے کام کر رہے ہیں. ہم بزنس کی جو اویئرنیس ہے اس پہ ورک کر رہے ہیں. ہم آپ کی جو سکلز ہیں اس پہ ورک کر رہے ہیں. آپ بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے ہمارے اندر میرے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے. 2 چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں. ایک، آپ پوری دنیا میں نگاہ دوڑائیے تو انسان سے بہترین چیز کو تخلیق نہیں کیا گیا. بے شک. پھر آپ پوری دنیا میں جو چیز دیکھیں گے وہ ساری کی ساری چیزیں انسان سے ریلیٹ کر دیں گی، یعنی انسان کے لیے بنائی گئی. انسان کے لیے بنائی گئی. بالکل صحیح. Am I right? بالکل ٹھیک ہے. اوکے. ایک چیز انسان میں اور حیوان میں بھی رکھی گئی ہے، دونوں میں، اور ایک کو اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت دے دی ہے اور دوسرے کو اس کی مائنس کی صلاحیت دی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے دماغ. جانور کا ہم کھا جائیں گے اور انسان کا دماغ جو آپ اپنے دماغ کو دے دیتے ہیں، آفٹر سم ٹائم آپ کا دماغ آپ کو ویسا ہی بنا کے اسی جگہ پہ لے جاتا ہے. میں آپ کو ایک ڈینجرس وے سے بات بتاتا ہوں. آپ نے کوئی زہر نہیں پیا، صرف آپ مان لو آپ نے پیا، آفٹر سم ٹائم مر جائیں، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کو یہ بات بول دی. ایسا ہی. سو بیسک جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا دماغ آپ سے وہ چیز لے رہا ہے جو آپ اپنے دماغ کو دے رہے ہیں. اپنے دماغ کو دیجئے. پاکستان ہیو ایوری تھنگ. آپ پاکستان کو لے کے سوچئے. آپ سوچئے میں ہی ہوں ورلڈ میں جو پاکستان کو بنا سکتا ہوں. سر اٹس مائی پرومس، آپ ہی بنائیں گے. آپ سے مراد میرے سبھی پاکستانی لوگ ہیں، بہن بھائی ہیں جو اس سوچ سے نکل گئے ہیں. اور ہر بندے کی تھنکنگ وہ ہے
کہ وہ کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, میں کروں گا کا جو آپ کا فکر ہے, جو لائن ہے, یہ آپ سے پاکستان بنوا دے گا. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا, سب سے زیادہ ضروری ہے. اظہر صاحب اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں بزنس نالج تو ہر جگہ ہے, بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں بزنس نالج دے رہی ہیں, لیکن پریکٹیکلی بہت تھوڑے لوگ ہیں. اب یہ میں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا یا کہیں لیکچر دینے کا, تو میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ کیا وجہ ہے کہ بزنس نالج سب کے پاس ہے اور بہترین نالج ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا جو بزنس ہے وہ نہیں پھیل سکا. ہم نے کنگلامریٹس نہیں پیدا کیے, وہ لوگ نہیں پیدا کیے جو دنیا میں بڑے بڑے بزنس کے حوالے سے پہچانے جائیں. اس کی کیا وجہ ہے, کیا کمی نظر آتی ہے؟ بیسیکلی ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ تھوڑے سے رانگ ہیں, یا یوں بولتے تھوڑے ٹیڑھے ہیں. ہم نے جتنی بھی بزنس سیکٹر کیے وہاں ہم نے اپنی اجارہ داری کو ذہن میں رکھا. یعنی ایک بھائی اگر سکسیس کی طرف گیا تو اس نے اپنے دوسرے بھائی کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا, حالانکہ اس کا بیسٹ وے تھا کہ وہ بھائی کو ساتھ ملا لے. تو بیسیکلی ہمیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی گروئنگ بزنس ہیں اور جتنی بھی گرو کرتے ہوئے بزنس مین ہیں, وہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے عام مارکیٹ میں پھینکتے ہیں. آپ کے پاس مثال کے طور پہ میں ایسے اس کے ایگزامپل دوں گا, آپ کے پاس ایک شاپ ہے اور آپ کا کام بہت بڑھ گیا, اللہ نے فضل کر دیا, آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے, آپ کا بزنس بہت بڑھ گیا. آپ دوسرے فیز میں جا کے ایک شاپ اور بنائیے, آپ ایک پہ بیٹھیے گا, دوسری شاپ اپنے ایک دوست کو دیجیے, کیمراز لگوائیے, اپنی سیکیورٹی پرپز کمپلیٹ کیجیے, رولز اور ریگولیشن طے کیجیے, بٹ آپ ایک پرسن کو ایڈ کیجیے اور آپ اس سے سمپل جو سیلری پیکج ہے اس پہ مت روکیے, آپ اس سے ایز اے پارٹنر لیجیے. 2%, 3%, 1%, 5%, واٹ ایور جو بھی ہے آپ ان سے طے کریں گے. جب آپ پارٹنرشپ دیں گے چھوٹی سی, وہی بندہ اس کو محنت اور ایمانداری سے کرے گا, اور آپ ان کو ٹاسک دیں کہ بیٹا یہ آپ کی ہے, اتنے پرسنٹ آپ میرے پارٹنر ہیں, انویسٹمنٹ میری ہے. سینس آف اونرشپ اس کے اندر ڈیولپ کریں. آپ کیا کریں, آپ کے پاس آپشن ہے ایسی 3 سے 5 برانچز اوپن کرنے کا, جہاں آپ چاہو. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا, ٹارگٹس پہ لے کے جائیے. انٹل آپ اپنے آپ کو ٹارگٹ نہیں دیں گے, یو کانٹ گو آن ٹھیک ہے, ٹارگٹ سیٹ کرنا ضروری ہے اس کے لیے, بہت ضروری ہے. تو یہ آپ کے خیال میں کہ یہ بھی سیلف وہ ہونی چاہیے, اسسمنٹ کا نتیجہ ہونا چاہیے, یہ آپ خود سے اس چیز کو ڈٹرمن کریں کہ ہم نے یہ اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے, یہاں ہم نے جانا ہے, تو وہ سم ہاؤ اچیو کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں خود سے کرنے کی ضرورت ہے, ویری امپورٹنٹلی. اب اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. اب یہ ذرا آن لائن بزنسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس میں کتنا ہوپ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ بڑھ سکتے ہیں, اس کو فلرش کر سکتے ہیں, اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. آن لائن بزنس جو ہے بیسیکلی آپ کی وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو لے کے جو چیزیں ہم نے اسٹڈی کری ہیں, 2030 میں ورلڈ میں ونس اگین ایک کرونا ٹائپ چیز آنے والی. کرونا ٹائپ میں اس کو ایسے بولتا ہوں کیونکہ آپ کے 70% پیپلز کا کام کرنے روبوٹ آ رہے ہیں. اس مین دیٹ آپ آن لائن ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس کو ابھی اس کی ایگزامپل آپ میں کرونا کے دنوں میں موجود ہے بھی صحیح. جب آپ کی ساری چیزیں بند ہو گئی تھیں تو آپ کا آن لائن بزنس جو ہے وہ پیک پہ چلا گیا تھا. اس سے پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے آن لائن بزنس کو, لیکن اگر آج دیکھیں تو رات 3 بجے بھی آپ کال کر کے وہ چیز منگوا رہے ہوتے. تو آن لائن بزنسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ہاں ضرورت اس عمر کی ہے, آپ نے اس سیکٹر میں جانا ہے کہ جو آن لائن بزنس آپ دیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں, اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, کیا اس کے بیک پہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ اوریجنل ہے یا ٹھیک ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آن لائن کو ہی سمجھ کے کہ آن لائن جو کچھ ہے وہ فیئر ہی ہے, اس کو سمجھ کے کہیں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر. میرا ماننا یہ ہے منی ویسٹ ہو جائے یہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ کوئی بہت بڑا لاس نہیں ہے. بڑا لاس کیا ہے کہ آپ کا جو وقت ضائع ہو جاتا ہے, جو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, اس کو آپ واپس نہیں لا جا سکتے. تو آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. آن لائن بزنس آپ لوگوں کی وقت کی ضرورت ہے, آن لائن بزنس میں ورتھ ہے, اور ایک کوالٹی ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. سو ایسی چیزوں کو ضرور آپ کو مارکیٹ میں لانا. اسٹڈی کریں, ایسے بزنس ماڈیولز کو دیکھیں جو آن لائن کام کر رہے ہیں, اور یہ جو اپرچونیٹیز ہیں بڑی تیزی سے انفولڈ ہو رہی ہیں.
اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ موجودہ جو معاشی چیلنجز ہیں یا مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اس کے اوپر عملاً کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس شاید مواقع نہیں رہے یا وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم انیشیٹو لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خیال یہ کہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ضرور کیا جا سکتا ہے ان نامصائب حالات کے اندر بھی، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک سمجھا جاتا ہے جو کہ بالکل بزنس فرینڈلی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات جو ہمارے ہمیشہ سے رہے ہیں، جو حکومت کی پالیسی ہوتی ہے وہ بھی بزنس فرینڈلی نہیں ہے، بڑی ہوسٹائل پالیسیز جو ہم ہمیشہ ڈیزائن کرتے ہیں، اور ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے کہ اینٹی بزنس سینٹیمنٹ کے لیے جو ہے وہ زیادہ فیوریبل ہے۔ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہمارے یہاں رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک سم ہاؤ گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہونی چاہیے، اپرچونیٹیز، کیونکہ آپ کی جو جتنی بھی جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ وہیں سے ہوتا ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہوگا تو ہم کام نہیں کر سکیں گے، گو کہ ہمیں اپنی ایفرٹ ضروری کرنی ہے، لیکن اتنے زیادہ چیلنجز ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بھی گورنمنٹ کی پالیسیز کا بات کیا، کچھ بزنسز تو ایسے ہیں جو ریلائی کرتے ہیں ان پالیسیز کے اوپر، لیکن جو پالیسی شفٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے، اوپر سے یہ جو ٹیکس برڈن ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کہیں اور جا کے قسمت آزمائی جائے۔ کس حد تک یہ بات درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات ہو۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا فرینڈلی ہونا تو بہت ضروری ہے، اور آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ اس بیسک میں یہ مانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی مسٹیکس نہیں ہیں، بیسک آج تک ہم نے ان تک اپنی بات پہنچائی ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے لوگ کوئی بھی کام، دنیا کا کام اٹھا لیں، تو آپ کے ساتھ جڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو بھی لے کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صحیح وے سے بات وہاں تک پہنچاتے نہیں ہیں تو وہاں سے صحیح طرح کا آنس آنا یا پالیسیز بن جانا بھی ایزی وے ہے نہیں، پاسبلٹی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت فرینڈلی ہو جائے گی جب آپ اپنا ایک پیور میسیج ان کو پہنچائیں گے۔ اب پیور میسیج کیا ہے؟ میں آپ کے توسط سے ایک بات بولوں گا، پاکستان کے اندر پوٹینشل الحمدللہ ہے، ہماری ینگ جنریشن کی جیسی جنریشن ورلڈ میں نہیں ہے، ویز بھی ہیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کچھ ایسی چیزیں سسٹمیٹک کرے جن سے بزنس جو ہو رہے ہیں، جتنے بھی بزنس جو ہو رہے ہیں، جو صرف بڑے ہاتھوں تک رکی ہوئی ہیں، وہ نکل کر عام ہاتھوں تک جائیں۔ یہ بات آپ کی، چلیں میں اس کو درست مان لیتا ہوں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے بیسک ایجوکیشن دیں۔ آپ نے کہا ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے اور ینگسٹ ہے، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کے پاس ایجوکیشن ہو۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ یقیناً سب کو جاب کے لیے تو نہیں وہ دیتے، جیسے ہمارے یہاں تو ایک پولیٹیکل سلوگن بھی ہے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے، اور بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن دے، اور ایجوکیشن پھر آپ کے لیے چیزیں انفولڈ کرنا شروع کرتی ہے۔ ہماری نیبرنگ کنٹری کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی گورنمنٹ نے اگر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا لیکن ان کی بیسک ایجوکیشن کے اوپر کام کیا، دین وہ جب اپنے ایریا سے زون سے نکل کے باہر گئے، مڈل ایسٹ میں گئے، ویسٹ میں گئے، امریکہ گئے، کینیڈا گئے، تو وہاں جا کے انہوں نے اپنی سکسیس سٹوریز بنائی۔ تو آپ کے خیال میں سب سے پہلے کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایجوکیشن، اور گورنمنٹ نے سب سے زیادہ کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیشن سے دور رکھیں، کیونکہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ تو جہاں پر اس طرح کا سسٹم ہوگا وہاں پھر بڑے مشکلات ہوں گی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمائیے۔ دیکھیے، تعلیم اور تربیت، ہم نے ایک چیز پڑھی تھی 5ویں کلاس میں، ایک لائن تھی پوری کہ ہم نے تعلیم و تربیت حاصل کرنی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آفٹر سم ٹائم وہ پوری کی پوری لائن مس ہو گئی، نہ تعلیم رہی نہ تربیت رہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم جو لے رہے ہیں وہ تعلیم نہیں ہے، وہ سمپل ایک نمبرنگ فیکٹری ہے کہ میں نے 1% لینے ہیں، 100% لینے ہیں، 99% لینے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے پاس ڈگریز کے ڈھیر لگے پڑے ہیں، اگر آپ ان کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہے۔ تعلیم سمپل ایک آپ کا معیار بنا سکتی ہے، کامیاب کرنا تعلیم کا کام نہیں ہے، وہ تربیت کا کام ہے۔ اب تربیت میں آپ کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ آتا ہے، آپ کا بیٹھنا، کھڑے ہونا، بات کرنا، چلنا پھرنا، آپ کی تھنکنگز، بیسیکلی تربیت کی بات ہو رہی ہے۔ جب پھر تھنکنگ پہ آئے گی تو وہ پھر آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا،
ہمیں تربیت پہ کام کرنا پڑے گا. Very right. تربیت کے لیے ہمیں اپنے زون سے نکل کے آؤٹ اسٹیشنز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, بالکل ٹھیک ہے, ان کے ورک پرپز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, دین وی کین گیٹ. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. بالکل اظہر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اکثر صحیح آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بات ہوئی بزنس سے حوالے, انٹرپرینورشپ کے حوالے سے, اپرچونیٹیز کو کیسے انفورڈ کیا جائے, کیسے کرنی ہے اور یہ سب ہمیں کرنا ہے, کیسے ممکن ہو سکے گا, یہ سمجھنا ضروری ہے. بہرحال جی, یہ آج کا پروگرام تھا. مختلف معاملات اور موضوعات پر گفتگو ہم نے کی ہے اور انشاءاللہ اس سلسلہ آگے جاری رہے گا. یہاں پر آپ سے اجازت ہمیں لینی ہوگی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ